अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर जट और आप देख रहे हैं KNI प्रोग्राम। नाजरीन, आज मेरे प्रोग्राम में एक ऐसे स्टार मौजूद हैं मेरे साथ जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की है और आज वो पाकिस्तान का एक चमकता तमकता सितारा हैं वो, और किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। मेरे साथ आज जो प्रोग्राम में शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है समन शाह और वो मिस पाकिस्तान 22 हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे इमेज पाकिस्तान को बेहतरी के लिए इन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे, मज़ीद जानेंगे कैसे ये स्टार बनी, कैसे इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और किस तरह से जो मिस पाकिस्तान बना जाता है उसके लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमन शाह, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, माय प्लेजर, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, माशाल्लाह आप मिस पाकिस्तान हैं 2022 और आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने ये जो पाकिस्तान के लिए एक स्टार की हैसियत से, जैसे पाकिस्तान में जैसे क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, पाकिस्तानी फ़िल्म स्टार हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पे, इसी तरह से आप भी पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो है वो नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। एक मिस पाकिस्तान का एवार्ड हासिल करना बड़े फ़ख्र की बात है। इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपने ये जो स्ट्रगल शुरू की, कब से की, क्या आप हादसाती तौर पर इस फील्ड में आई या कि आपको बचपन से शौक़ था, तो किसको देख के आई, किस तरह आई और क्या आप मज़ीद आगे देख रही हैं कि इस अपने फील्ड को, इस पैशन को आप कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगी? पहले तो जी मैं ये कहूँगी कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी भी इंडस्ट्री से किया जाए, ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस जाके करते हैं, इसी तरह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड में है। वहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड विमेन और गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाता है उनके ज़ाहिरी हुस्न पे, उनके इंटेलेक्ट पे, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी विजडम पे, उन्होंने अपने मुल्क में या मुल्क से बाहर क्या काम सर अंजाम दिए हैं, उसकी बेस के ऊपर वो चूज़ होती हैं और फिर इंटरनेशनली ब्यूटी क्वीन बन के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। अक्सर मिस पाकिस्तान के साथ MISS लिखा जाता है, 22 यानी कि 2022 के लिए मिस पाकिस्तान है, और एक के साथ MS22 लिखा जाता है। इसमें क्या डिफरेंट है वो भी ज़रा हमारे नाजरीन को बता दें। जी, एक्चुअली मिस जो होती है मिस पाकिस्तान, वो एक सिंगल गर्ल है हु इज़ नेवर बीन मैरिड, और MS कैटेगरी होती है वो वुमन जो मैरिड हो एंड देन शी इज़ सिंगल करंटली, तो वो MS कैटेगरी होती है वर्ल्ड में। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको ये बचपन से शौक़ था? एक्चुअली जी ब्यूटी पेजेंट का तो मुझे ज़्यादा इतना इल्म नहीं था। हाँ, कुछ जब मैं टीनेजर थी तो मैंने मिस यूनिवर्स वगैरह के कई पेजेंट्स वगैरह देखे थे, पर ये ख्याल मेरे माइंड में उस वक्त बिल्कुल नहीं आया कि मैं कभी इस तरह के किसी पेजेंट में जाऊंगी। हाँ, ये एक और बात है कि मेरे फादर क्योंकि माइग्रेट होके 11 साल की उम्र में पार्टीशन में अमृतसर से लाहौर आए थे, और क्योंकि उनके अंदर हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने वो पैस ऑन की मेरे फादर ने और मदर ने मुझ में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का शौक़ था। और मैं कॉलेज, इधर किनेट कॉलेज से मैं पढ़ी थी, तो तब भी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम में गई थी मुल्क से बाहर, और तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमारी आइडेंटिटी किसी और कंट्री में हमारे मुल्क के नाम से है। तो वो हुब्बुल वतनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। उसके बाद आई गॉट मैरिड और मैं यहाँ से US शिफ्ट हो गई, और वहाँ पे मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी नंबर 1 जो कंपनी है वहाँ पे रीमैक्स, वहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स लिए, रेजिडेंशियल लोन्स में काम किया, बहुत सारी NGOs के साथ जो पाकिस्तान के लिए काम करती थी उनको मैंने ज्वाइन किया। डेवलपमेंट इन लिटरेसी, जो वो स्कूल्स खोलते हैं बच्चों के, लड़कियों के लिए पूरे पाकिस्तान में, उनके साथ काम किया।
تو آہستہ آہستہ میرا یہ شوق بڑھتا گیا اور اسی سلسلے میں مجھے اپروچ کیا گیا کہ میں مس پاکستان کے ٹائٹل کے لیے جو مسز پاکستان کے لیے اپلائی کروں، کیونکہ میرے اندر وہ سب ٹیلنٹس ہیں جو وہ لوگ دیکھتے ہیں ایک بیوٹی کوئین میں. اور میں نے اپلائی کیا اور میں سلیکٹ ہو گئی، اور باقی ہسٹری ہے. اب میں 3-4 انٹرنیشنل ٹائٹل ہولڈرز ہوں بیوٹی کوئین کے، میرے پاس آلریڈی ہیں. اور میں نے پاکستان کو دنیا کے 2 سب سے بڑے انٹرنیشنل پیجنٹس میں ڈائریکٹلی میں ان کے ساتھ سلیکٹ ہوئی ہوں، اور پھر وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور ایک ہسٹری بنائی کہ دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل ایوارڈز ان 1 ایئر میں نے جیتے ہیں. پاکستان میں اکثر خواتین کو ان مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ فیشن انڈسٹری میں نہیں آ سکتی. آپ کو پتہ ہے یہاں پر مسلم ممالک ہونے کی وجہ سے تقریباً 80% جو ہماری فیملیز ہیں وہ الاؤڈ نہیں کرتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ فیشن انڈسٹری میں آئے. تو آپ ماشاءاللہ مس پاکستان کا ٹائٹل جیتا آپ نے اسی سال. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو بھی کیا فیملی پرابلمز فیس کرنی پڑی ہیں یہ ٹائٹل جیتنے کے لیے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ایکچولی میں اپنے آپ کو ماڈل نہیں کنسیڈر کرتی. میں نے ایز اے بیوٹی پیجنٹ میں جانے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ مجھے ایکسیس مل رہی تھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کی. میں آلریڈی اتنا زیادہ کام کر چکی ہوں، ایک بزنس وومن بھی تھی، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری مجھے پتا تھا کہ، اور لونز اور مورگیج لونز بہت سارے کام کر رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ملنا کسی کنٹری کی وومن کو وہ ایک بہت بڑا، ایک آپ کو ایسی اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے اپنے ملک کی اسٹرینتھس، اپنے ملک کے ایشوز، اپنے ملک کا سافٹر امیج، یہ سب چیزیں پروموٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس لیے اس میں داخل ہوئی تھی. مجھے کوئی ماڈلنگ کا انٹرسٹ نہیں تھا، مجھے ابھی بھی کوئی ماڈلنگ کا انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے اپنے ملک کی خدمت کرنے میں انٹرسٹ تھا، اور مجھے وہ پلیٹ فارم جب ملا تو میں نے اس کو وہ ان سارے کاموں کے لیے یوز کیا کہ پاکستان کا ایک سافٹر امیج بنا. پاکستان کا میں نے یہ جو امیج تھا کہ پاکستان کی عورتیں جو ہیں وہ 4 دیواری میں بند ہیں، ان کو ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ بہت مارتے پیٹتے ہیں، ان کو کوئی رائٹس نہیں پتہ، وہ کوئی کام نہیں کرتی، وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت نیگیٹو امیج تھا جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ملک کی لڑکیاں اور عورتیں بہت باصلاحیت ہیں، بہت سارے کام کر رہی ہیں، بڑے اداروں میں بہت سارے فیلڈز میں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. تو میرے جانے سے وہ امیج بالکل ٹوٹ گیا، اور مجھے بہت زیادہ میڈیا نے کور کیا. میں رشیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے سب سے بڑے انٹرنیشنل پیجنٹ میں گئی تھی، مسز ورلڈ. تو وہ لوگ بہت سرپرائز ہوئے کہ پاکستان سے کیسے ایک انٹرنیشنل بیوٹی کوئین آئی ہے. اور اس کے بعد مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ ایک چیز جو بیوٹی پیجنٹ میں ہمارے ملک کے لیے یا مسلم ممالک کے لیے ایک ایشو ہوتا ہے کہ سوئم سوٹ سیگمنٹ میں ہماری ویمن اور لڑکیاں جو ہیں وہ نہیں پارٹیسپیٹ کریں، اور اگر کریں تو وہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اینڈ رائٹفلی سو، کیونکہ ہم یہ مسلم کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں. وہاں پہ مجھے جا کے ایک چھوٹی سی آپ کو تھوڑی سی اسٹوری شیئر کرتی ہوں کہ میں اب دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل پیجنٹ میں گئی ہوں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے، اور بہت مجھے میڈیا کور کر رہا ہے. اور ایک دن مجھے ایک پیکٹ ملا اور کھولا تو اس کے اندر ایک سوئم سوٹ تھا، اور وہ سب بیوٹی کوئنس کھول رہی تھیں اور بڑی ایکسائٹڈ تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک سوئم سوٹ بھی اسٹیج پہ ایک سیگمنٹ چلنا ہے جس میں سب نے سوئم سوٹ پہنا ہے. تو میں تو اس میں سلیکٹ ہی ہوئی تھی اسی بات کو ڈیسائیڈ کر کے کہ اس میں سوئم سوٹ تو نہیں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ اس میں سوئم سوٹ نہیں ہوگا. وہ کمپنی کی انفارمیشن انکریکٹ تھی جن کے ساتھ میں نے پہلے جوائن کیا تھا. خیر اینی ویز جب یہ بات ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے ایز اے پاکستانی وومن. کہ جب مجھے کہا گیا تو میں چاہتی تو پہن سکتی تھی، یہاں پہ تو کسی کو نہیں پتہ چلنا تھا، میں تو ادھر رشیا میں تھی. بٹ ظاہری بات ہے میں بڑی کلیئر ہوں کہ میری ریپرزنٹیشن اپنے ملک کے لیے تھی. مجھے اپنی پکچرز اتروانے یا ہائی لائٹ ہونا ایز اے بیوٹی کوئین میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو میں نے وہیں پہ اسی وقت کہا کہ میں اس سوئم سوٹ کو نہیں پہن سکتی. اور وہ لڑکیاں ساری بڑی شوق ہو گئیں. بہت ساری بیوٹی کوئنس تھیں، کوئی 50 ممالک کی ویمن وہاں پہ تھیں، اور میری ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی بھی تھی، اور وہ میری بڑی رسپیکٹ بھی کر رہی تھیں کہ میں ایک مسلم ملک سے ایک اسٹرانگ اسٹیپ میں نے لیا ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے آئی ہوں. تو پورا جو تھا اسٹاف تھا اور جو پریزیڈنٹ تھے اس آرگنائزیشن کے، وہ سارے وہاں پہ آ گئے، اور بڑے انہوں نے سیریس فیسز بنائے ہوئے کہ پتہ چلا کہ جی کوئی ایشو ہے. وہاں پہ ہمیں ہمارے نام سے، سمن شاہ کے نام سے نہیں جانا جاتا، ہم ہمارے کنٹری کے نام سے. تو مجھے وہاں پہ سب لوگ پاکستان کہتے تھے، جیسے جو رشیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس کو سب لوگ رشیا کہتے تھے. تو انہوں نے کہا جی پاکستان کو کچھ پرابلم ہے، شی از ویری اسٹریسڈ. تو وہ آئے اور انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا کہ میں یہ سوئم سوٹ نہیں پہن سکتی. انہوں نے کہا جی کیا ریزن ہے؟ ور آل ویری سرپرائز.
میں کہا جی بیکاز آئی ریپرزینٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور ہمارے ملک کی ویمن اینڈ گرلس پریڈ نہیں کرتی ہیں سوئم سوٹ میں. تو آگے سے جو پریزیڈنٹ تھے ڈیوڈ مارول, وہ ایک بہت بڑا نام ہے ہالی ووڈ کا, جو کہ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, بڑے ویل نون ہیں. انہوں نے کہا بٹ پاکستان, یو لیو ان کیلیفورنیا, کہ آپ کیلیفورنیا میں رہتی ہیں, اتنے سالوں سے باہر رہتی ہیں, تو آپ ایک اوپن مائنڈیڈ وومن ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے سوئم سوٹ پہننے کی. تو میں نے ان سے کہا میرا خیال میں آپ نے میری بات کلیئرلی نہیں سنی. آئی ایم اے پاکستانی اینڈ مسلم وومن اینڈ آئی ایم فرام اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور پاکستان کی ویمن اور گرلس کو میں ریپرزینٹ کرنے آ رہی ہوں اپنے ساتھ ساتھ. تو میں کوئی ایسی چیز نہیں کروں گی جو کہ باعث شرم بنے ہمارے ملک کی لڑکیوں اور خواتین کے لیے اور ہماری کنٹری کے لیے. اور انہوں نے کہا پھر ہمیں آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا. میں پورا آل دا وے رشیا گئی ہوئی ہوں اتنی امیدوں کے ساتھ کہ میں نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ پھر آپ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں, کیونکہ میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گی آپ کے پیجنٹ میں. میری یہ بات سن کے وہ بھی تھوڑے شش و پنج میں کہ اب یہ کیا کیا جائے. تو اتنے میں جو مس یو ایس تھیں وہاں, وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نہیں پہنے گی سوئم سوٹ تو میں بھی نہیں پہنوں گی. اس کے بعد جاپان, اس کے بعد رشیا, اس کے بعد یو کے, اس کے بعد کینیڈا, اینڈ آئی میڈ ہسٹری کہ سب ویمن جو ہیں وہ میری, کیونکہ میری ایک ان سے ایک جاتے ہی جو میں نے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنائی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, وہ کام آ گئی کہ ان سب نے میرا ساتھ دیا. اور پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی پریزیڈنٹ سے رائٹ دیئر اینڈ دین کہ میں یہ نہیں چاہوں گی کہ صرف میں سوئم سوٹ نہ پہنوں, میں یہ چاہوں گی کہ کبھی بھی آج کے بعد کسی ایسی مسلمان لڑکی کو یا پاکستان کی وومن کو یہ چیز فیس نہ کرنی پڑے کسی انٹرنیشنل پیجنٹ میں کہ وہ سوئم سوٹ پہنے. تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مسلم ویمن کے لیے سوئم سوٹ کو بین کر دیں. انہوں نے آپ ڈسکشن کی, آ کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے مسز پاکستان کے کہنے پہ سوئم سوٹ سیگمنٹ ہمیشہ کے لیے مسلم ویمن کے لیے بین کر دیا ہے. جو ینگسٹر لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, ان میں بھی ایک شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ مس پاکستان بنیں, ہم مس پاکستان کا ٹائٹل جیتیں, ہم بھی مس سمن شاہ جیسی ٹائٹل اور پاکستان کا نام روشن کریں. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ان کو کیا سٹرگل کرنی چاہیے, یا کہ آپ پاکستان میں رہ کر ان خواتین کے لیے کچھ ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہیں کہ کیا وہ اس فیلڈ میں آ کے وہ بھی آپ کی طرح مس پاکستان کا ٹائٹل جیت سکیں؟ پہلے تو میں کہوں گی کہ جو بھی لڑکیاں مجھے واچ کر رہی ہیں یا ویمن اور ان کو شوق ہے کہ وہ بھی کچھ اس طرح کا کام کریں, اپنے ملک کا نام روشن کریں, پہلی تو بات یہ کہ ایک خواب ضرور ہونا چاہیے زندگی میں. جب آپ کو خواب ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خواب کی تعبیر بھی ملتی ہے. اور بات یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر رہی ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ کے اندر حب الوطنی ہو, محبت ہو اپنے ملک کی, آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہوں. اور اس کے بعد یس, میں کیونکہ ایک سرٹیفائڈ لائف کوچ بھی ہوں, ابھی بھی جو مس پاکستان اور مسٹر پاکستان سارے سلیکٹ ہوئے ہیں ان کی میں کوچ بھی رہی ہوں, اور ان کو میں نے تیار کیا ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنے. تو ضرور میں ایسا گرومنگ چاہ رہی ہوں کہ ایسا سینٹر اور ایسا کوچنگ سینٹر ہو جہاں پہ لڑکیاں آئیں اور میں ان کو ٹرین کر سکوں, ان کو سکھا سکوں اور ان کو ان کی بہتر پرسنالٹی بنا سکوں ان سائڈ آؤٹ. ہر فیلڈ میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے. کیا اس فیلڈ میں بھی کوئی ٹرینر ہوتا ہے جو سکھاتا ہے یا بتاتا ہے, پھر جا کے جو بندہ ہے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کر سکے اور پاکستان کے ٹائٹل جیت سکے, جو ماشاءاللہ آپ نے جیتا ہوا؟ ایکچولی جی انفارچونیٹلی مجھے کوئی ایسا استاد نہیں ملا, اور میرا خیال میں میری ماں کی دعائیں تھیں, کچھ ان کی موٹیویشن تھی کہ زندگی میں کچھ ضرور بننا, کیونکہ وہ ماشاءاللہ ایک سید زادی تھیں, ایک گدی ہے ہماری پیچھے گدی نشین ہے, ان کی وہ بیٹی تھیں, تو ان کے اوپر کافی ریسٹرکشنز تھیں, وہ کچھ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہ رہی تھیں اور نہیں کر سکیں, اور وہ کینسر سے شی ڈائڈ. تو انہوں نے بہت, ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی, ہم 5 بہنیں ہیں, 5 بیٹیاں تھیں ان کی, تو کہ میری بیٹیاں کچھ زندگی میں کچھ بنے. وہ ڈیزائر جو ہے اس سے آہستہ آہستہ بہتری آئی اور میں نے گرومنگ اپنی خود کی, مگر میرا خیال میں ایسے سینٹرز بہت ضروری ہیں پاکستان میں. آپ نے ماشاءاللہ بکس بھی لکھی ہیں, میں نے دیکھی ہیں آپ کی بکس بھی, تو کیا بکس کی ریڈنگ کا یا رائٹنگ کا یہ بھی شوق تھا؟ ایکچولی جی میں بچپن سے ہی بہت بکس پڑھا کرتی تھی, اچھے جو ہیں بشرا رحمان, ممتاز مفتی اور اس طرح کے بہت سارے اچھے رائٹرز کی بکس جو ہے وہ میٹرک کے ایگزامس کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا, اس میں پھر وہ بکس وغیرہ پڑھی جاتی تھیں. میں انگلش میڈیم اسکول سے پڑھی ہوئی ہوں اور کینیڈ سے میں نے اپنی بیچلرز ادھر سے کی ہے, تو بس اردو میری آہستہ آہستہ بہتر تھی, اور میرے اندر ایک ڈیزائر تھی, سینسٹیو ہوں تو مجھے لکھنے کا پوئٹری شوق تھا,
تو میں نے 2 بکس پوئٹری کی لکھی ہیں, اور پہلی بک میں نے, کیونکہ پوئٹری ایک بڑی آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سی چیز ہوتی ہے, مگر میری مدر نے مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ کبھی اپنی بک جو ہے پبلش کرنی ہے, بٹ وین شی پیسڈ اوے فرام کینسر, وہ میں بہت ڈیوسٹیٹڈ تھی, تو میں نے پھر اپنی بک ایک پل کی زندگی ان کو ڈیڈیکیٹ کی اور پبلش کی. اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جو ایونٹ ہو رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے, وہاں پر آپ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. تو کیا آپ پاکستان میں ٹرانسجینڈر یا کوئی اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. ایکچولی جی میں کافی, جب سے میں امریکہ سے باہر سے آتی تھی اور ایک ینگ ایج سے میں ٹرانسجینڈرز وغیرہ ہمارے گھر آنا جانا بھی ہوتا تھا, اور میں یہ دیکھتی تھی کہ یہ ایک طبقہ ہے جن کو کوئی رائٹس نہیں ہیں, اور وہ بڑے لاسٹ سولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی تھی. اور باہر سے آنے کے بعد خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ یہ ٹرانسجینڈر جو ہے نا, یہ فارگوٹن جینڈر ہے پاکستان کا, انویزیبل جینڈر, یعنی کہ اس کو کوئی نہیں مانتا, ان کی حقیقت کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا, ان کو ان کے اپنے پیرنٹس, ان کی فیملی تسلیم نہیں کرتی. اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہوگی ان کے لیے؟ اس کے علاوہ ان کو پاکستان میں حکومت کی طرف سے بھی کوئی کسی قسم کی ان کو فیسلٹیز نہیں تھیں, اپرچونیٹیز نہیں تھیں. تو میں نے سوچا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے, اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی کام کی ضرورت ہے, اور کچھ چیزیں میں چاہ رہی ہوں کہ ہوں, جس طرح میں چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ میں جیسے پارلیمنٹ میں سیٹس ہوتی ہیں ہمارے مرد حضرات کی, اب خواتین کی بھی سیٹس ہیں, اسی طرح ہمارے جو خواجہ سرا برادری کے لوگ ہیں ان کو بھی, ان کے لیے بھی سیٹس ایلوکیٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, جو کہ میں وزیر اعلیٰ سے چاہتی ہوں, درخواست کروں کہ ان کو وہ سیٹس دیں تاکہ یہ بھی اپنی کمیونٹی کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ پاکستان کے امیج کو بلائج کیا ہے, اور وہاں پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے آپ نے ایوارڈ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آؤٹ آف کنٹری میں جب آپ پرفارم کرتی ہیں ٹائٹل کے لیے, جب آپ نے اسٹرگل کی, وہاں پر گئی ہیں, تو کیا کوئی وہاں پر پاکستان ہونے کے ناطے وہاں پر پاکستانیوں کو کوئی مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں نا, خاص طور پہ انٹرنیشنل پیجنٹس پہ, تو وہ ایک کمیونٹی آلریڈی وہ تیار ہوتے ہیں ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے ملنے کے لیے, کلچر ایکسچینج کرنے کے لیے, وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ نئی کنٹری سے ملیں اور دیکھیں کہ ان کے کیا کلچر ہیں, وہ کس طرح کی لڑکیاں ہیں یا ویمن ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو وہ بہت ہی فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتی ہے. مگر ان کے لیے پھر بھی پاکستانی گرلز اور یا پھر مسلم ورلڈ سے ویمن, وہ ان کے لیے ایک بڑے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں ہمیں, کیونکہ ہم ڈفرینٹ ہیں, اور ان کے بہت زیادہ نیگیٹو امیج ہمارے بارے میں انہوں نے اپنی کمیونٹی سے, اپنی کنٹریز میں سنا بھی ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں ایسا کچھ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کریکٹ نہیں ہیں. تو جب ہم جاتے ہیں اور اگر اچھی طرح ریپرزینٹ کریں تو یقین کریں بہت زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے, بہت زیادہ وہ ایڈمائر کرتے ہیں اور بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. جب آپ نے مس پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کیا تو کیا خوشی کے لمحات تھے آپ کی فیملی میں جب پاکستان آپ آئیں؟ یہاں پر پاکستان میں آپ کے جو چاہنے والے فینز ہیں, کیا تاثرات تھے اس وقت, کیا فیل ہوا آپ کو؟ جب میں پہلی دفعہ 08 میں بنی تو اس وقت میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, آئی ہیو 2 بوائز, اور میں ٹورانٹو میں گئی تھی پہلے پیجنٹ پہ, اور وہاں پہ کوئی 1000 سے زیادہ لوگ تھے, اور اسٹیج پہ میں کراؤن پہن کے آئی. وہ مومنٹ میرا خیال میں مجھے تو, میرے لیے تو ایک بہت بڑا مومنٹ تھا, ایک بہت بڑا پرائڈ تھا کہ میں پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے میرے نام کے ساتھ ٹیگ ہو گیا, اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی اور ڈریم کم ٹرو تھی. مگر وہ جو میرے چھوٹے بچے تھے نا, وہ ان کو اپنی موم کو کراؤن میں دیکھ کے جو ایک وہ پرائڈ فیل ہوا, وہ میرے خیال میں ان کے ساتھ رہا ہے. کیونکہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ بھی 2020 میں یہاں پہ امریکن پاکستانی تھا, مگر وہ آیا تھا اور یہاں پہ وہ سٹک ہو گیا کیونکہ بارڈرز کلوز ہو گئے, اور اس کو سلیکٹ کر لیا گیا مسٹر پاکستان, اور اس نے بہت زیادہ پاکستان کے لیے کام کیا. چودھری سرور ہمارے گورنر کی آرگنائزیشن کا یوتھ کا پریزیڈنٹ بھی تھا, اس نے اینیمل رائٹس کے لیے کام کیا, اس نے بہت راشن بھی بانٹے اور بہت سارے کام کیے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ایک چین ہوتی ہے, چین ری ایکشن نہیں ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا, کل آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں گے. اچھا, اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کو جیسے کہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں, دوسری ایکٹیویٹی ہیں پاکستان میں حکومت سپورٹ کرتی ہے یا اس طرح سے ہے, جو آپ اس فیلڈ میں آپ نے جو ٹائٹل اپنے نام کیا ہے, اس حوالے سے کیا حکومت کو اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے یا کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے کہ جو خواتین کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے
تاکہ وہ پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پہ جا کے روشن کر سکیں؟ ایبسولوٹلی جی. میں تو کیونکہ ماشاءاللہ ہماری جو اب ہماری گورنمنٹ ہے, بہت سارے بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جو ہم پاکستانیز کو مل سکتا ہے ان دا ورلڈ, جہاں پہ ہم پاکستان کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں, پاکستان میں جو ایشوز ہیں ان کو ریز کر سکتے ہیں, پاکستان کی اسٹرینتھ شیئر کر سکتے ہیں, پاکستان کا رچ کلچر جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. ہمیں ایسے ہر پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو وائی ناٹ بیوٹی پیجنٹ. بیوٹی پیجنٹ میں جو سب سے بڑا ایشو ہے, جیسے کہ میں نے کہا گیا, وہ جس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو کبھی پراپر طریقے سے ریکگنائز نہیں کیا تھا, وہ سوئم سوٹ تھا. اور جب میں 2 پیجنٹس میں سوئم سوٹ سیگمنٹ جو ہے بین کرا سکتی ہوں, تو اللہ کے فضل سے ہم پورے ورلڈ سے سوئم سوٹ سیگمنٹ کو بین کرا سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ہمیں حکومت کے ساتھ کی ضرورت ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اس میں, اور ہم انشاءاللہ پراپرلی پاکستان کے سوئل سے یہ پیجنٹ کیا کریں گے. کیا یہ پوش ایریاز میں رہنے والی خواتین یا لڑکیاں ہی اس فیلڈ میں آتی ہیں, یا کہ کوئی غریب گھرانوں سے, چھوٹے گھرانوں سے خواتین بھی اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح میرا خیال میں ایجوکیشن یا کوئی بھی اور ہمارے ملک میں جو چیز ہم دے رہے ہیں اپنے اس یوتھ کو, اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے وہ ان کی پیچھے سے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا وہ امیر ہیں یا غریب ہیں. اسی طرح بیوٹی آپ دیکھیں, بہت بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں جو کہ بہت ہی غریب خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں. ہم اصل میں جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حب الوطنی ہو ان میں, اور وہ پڑھی لکھی ضرور ہوں. ٹھیک ہے, ان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے, اور اگر ان کے اندر انگلش سپیکنگ کیپیبلٹی ہے تو وہ بہت ہی بڑی ایک ایج ہوتی ہے باہر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اگر ہم اس وقت ٹرانسلیٹرز رکھیں تو وہ افیکٹو نہیں ہوتا اتنا, ہم اپنا پیغام پراپر طریقے سے نہیں پہنچا سکتے. اس کے علاوہ ہمیں میڈیا وہاں پہ رینڈم کویشچن کرتا ہے. جس طرح میں جب باہر کے ممالک میں ریپرزینٹ کر رہی تھی, تو ایک دم سے میڈیا آ کے کسی بھی بیوٹی کوئین سے کوئی کویشچن پوچھ لیتا ہے, اور میں نے دیکھا بہت ساری ایسی تھیں جاپان سے, چائنا سے, جو کہ اچھے طریقے سے نہیں آنسر کر سکتی تھیں. میں آن دی ادر ہینڈ پاکستان سے, مگر بہت فلوئنٹلی, تو سارا میڈیا کی اٹینشن میری طرف چلی جاتی تھی, کہ انہیں ہوتا تھا کہ پاکستان سے جو آئی ہے بیوٹی کوئین, وہ ہر بات کا آنسر دے سکتی ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اسٹار جو ہوتا ہے, وہ فیمس اسٹار جو ہے وہ اس کا ایم ہوتا ہے, یا کوئی خواہش ہوتی ہے بچپن میں نے بڑا ہو کے یہ بننا ہے یا یہ بننا ہے. کیا آپ کی بھی بچپن میں یہی خواہش تھی کہ میں مس پاکستان بنوں گی, مس پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کروں گی؟ ایکچولی جی آنیسٹلی میری ایسی کوئی بھی خواہش نہیں تھی. میری بس یہ خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناؤں, اور اپنے آپ کو چیلنج کروں کہ اگر میں نے زندگی میں آج یہ کام کیا تو کل میں کوئی اس سے بہتر اور بڑا کام کروں. اور میرا خیال میں یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا اندر سے اپنے آپ سے کمپیٹ کرنے کی, میں نے آج تک زندگی میں اللہ کا فضل سے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کون اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے اور میں اس کو دیکھوں, اور میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں نے زندگی میں اگر یہ ایک مائل سٹون طے کیا ہے تو اس کے بعد میرا نیکسٹ مائل سٹون کیا ہونا چاہیے, اور میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کو اپنے ہی آپ سے کمپیٹ کیا ہے. تو بیوٹی کوئین جو ہے یہ میرا خیال میں یہ کہوں گی کہ یہ میں بلیو کرتی ہوں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھی ہوتی ہے, اور یہ قسمت میں تھا کہ میں نے بیوٹی کوئین بن کے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنا تھا. اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سارے کام کیے میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا میں بکس لکھتی ہوں, میں ایک بزنس وومن ہوں, بہت ملٹیپل بزنسز بھی رن کرتی ہوں. میری ایک چھوٹی سی فلم کمپنی بھی تھی, فلمز ود اے گڈ کاز. میں نے ریٹیل بزنس میں کام کیا ہوا ہے, کورٹ کچہری تھانے ہر چیز میں نے یہاں پہ فیس کی ہوئی ہے اپنی انہیریٹنس کے لیے. تو میرا ایک بہت ہی پروفائل جو ہے نا وہ بہت ہی, اس میں ڈفرینٹ بہت اسپیکٹس شامل ہیں جو کہ بہت کم ویمن کے پروفائل میں ہوتا ہے. میرا خیال میں اب اگر میں شاید کوئی کام کرنا چاہوں گی تو وہ یہ ہے کہ فیوچر میں شاید حکومت کے ساتھ مل کے کچھ کام کروں اپنے ملک کے لیے. آپ نے ماشاءاللہ کافی ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں. ایوارڈ حاصل کرنا ایک بہت فخر کی بات ہوتی ہے. تو ابھی تک آپ نے پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی ایوارڈ حاصل کیے ہیں, کوئی ایسا یادگار لمحہ جو کہ آپ کو واقعی فیل ہوا ہو کہ میری نظر میں یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے؟ جی بیسکلی میں جب انٹرنیشنل پیجنٹس پہ گئی ہوں تو مجھے بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں. بیسٹ نیو کنٹری, کیونکہ ایک پیجنٹ میں پاکستان پہلی دفعہ ریپرزینٹ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ مدر آف دا ایئر, وائف آف دا ایئر, بیسٹ اسمائل کا $15,000 کا بھی میں نے اسمائل ون کیا.
مگر جو ایک بہت سارے جو یہ ایوارڈز ملے ان میں سے ایک ایوارڈ ہوتا ہے جو ساری انٹرنیشنل بیوٹی کوئینز مل کے کسی ایک کوئین کو دیتی ہیں. وہ بیسکلی اس کو دیتی ہیں کہ ان کے خیال میں کہ وہ ایک بیسٹ اس نے اپنی ریپرزنٹیشن کنٹری کی ہے, اس کی بیسٹ پرسنالٹی ہے, اوور آل شی از دا بیسٹ ہیومن بینگ. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ دونوں انٹرنیشنل پیجنٹس میں مسز کنجینیالٹی کا ایوارڈ جو ہے وہ میں نے جیتا. اور میرے لیے یہ بہت بڑا آنر تھا کہ ایک کنٹری نے نہیں, 2 کنٹری نے نہیں, مجھے 50 کنٹریز نے ون ٹائم انڈورس کیا ہے کہ میں مسز کنجینیالٹی ہوں. تو یہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ تھا. حکومت پی ٹی آئی کی جانب سے, خان صاحب کی جانب سے جو اقدام کیا گیا ہے صحت کارڈ کے حوالے سے, جو کہ 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کا جو وہ پرسن ہے اس کو صحت کارڈ کی سہولیات کے لیے 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا, جس سے وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں. وہ ایسا انیشیٹو ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ کے ذریعے ہی آپ اپنا ہیلتھ کارڈ اس کو یوز کر سکتے ہیں, جو اچھے ہاسپٹلوں میں بھی یوز ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی, میں پی ٹی آئی کی حکومت کو مبارکباد دوں گی. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. یہ صحت کارڈ پہلی دفعہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے اور میرا خیال میں بہت ہی بڑا یہ ریلیف انہوں نے دیا ہے ہماری غریب عوام کے لیے. بہت بڑا سٹیپ ہے, تو میں بہت ہی زیادہ اس کو سراہوں گی. اور جیسا میں نے کہا, جو بھی حکومت ہمارے اچھے کام کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جس طرح تنقید کا لوگ نشانہ بنا لیتے ہیں ویسے ہی جب اچھا کام بھی کوئی حکومت کرے تو پھر ضرور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. لاسٹ میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو پلیز آپ بتائیے. میں بہت سارا پیار اپنی پوری عوام کو جو مجھے آج دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہماری پہچان ہمارے ملک سے ہے. اپنے اپنے ڈفرینسز کو اسائڈ کر کے ہر وقت حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اگر ہم لوگ سوچیں کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا سروس کر رہے ہیں, کس طرح اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, تو میرا خیال میں ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرے گا اور ہمارا ملک کا نام ملک کے اندر اور ملک سے باہر روشن ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں حکومت سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ ماشاءاللہ باہر رہے ہیں, ان کے اندر ایکسپوجر ہے, انٹلیکٹ ہے, حب الوطنی ہے اور ان کے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے ہمارے لوکل پاکستانی عوام سے, ان کو موقع دیں. ان کو بھی گورنمنٹ میں سیٹس دینی چاہیے, ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ ملک کی باغ دوڑ میں پورا پراپرلی حصہ لیں. تھینک یو. جی, یہ تھی ناظرین مس پاکستان 2022 مس سمن شاہ جو ہمارے ساتھ موجود تھیں. آج انہوں نے ہمارے پروگرام میں اپنی ساری ہسٹری کے بارے میں بتایا, اپنے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ مس پاکستان بنی. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.